अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो आज एक्सक्लूसिव विद तारिक चौधरी लेकर। जब से नई हुकूमत बनी है, मुस्लिम लीग नून चूँकि ड्राइविंग सीट पर है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मरकज़ में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, बहुत से सवालात ऐसे हैं, बहुत से इशूज़ ऐसे हैं जिन पर मुसलसल तबादला ख्याल होता है, चिमगोइयाँ होती हैं और कई सवाल ऐसे हैं जिनका कोई अभी तक जवाब नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल ये कहा जाता है कि वो पार्टी जिसने मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जो कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके बलबूते पर इलेक्शन लड़ा, उनकी मकबूलियत पर इलेक्शन लड़ा, उनको अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर प्रोजेक्ट किया। लेकिन जब नताइज आए और नताइज आने के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की बजाय शहबाज साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो बहुत से सवालात ने जन्म लिया। किसी ने कहा कि वो शायद कुछ कुव्वतों को कबूल नहीं है, किसी ने कहा कि उनकी सियासत से अब उतनी दिलचस्पी नहीं है, किसी ने कहा कि वो नताइज से खुश नहीं है और अगर नताइज ज़्यादा बेहतर आते तो शायद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते। कहा जाता है कि वो अगर 2/3 मेजॉरिटी आती तो फिर शायद वो खुद आगे बढ़कर संभालते ड्राइविंग सीट पर और प्राइम मिनिस्टर बनते चौथी मरतबा। ये बहुत से सवालात हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत कहाँ जा रही है, फ्यूचर कैसा होगा? कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है आखिरी इलेक्शन में लड़ा है और उसके बाद आने वाले इलेक्शनों में वो मदूम होकर रह जाएगी या बहुत कमज़ोर होकर रह जाएगी। ये भी कहा जाता है कि वो पॉपुलरिटी पंजाब में नहीं रही जो किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून के पास थी। ये सारे सवालात ऐसे हैं जो आम तौर पर तजिया निगार और चौकों चौराहों में पूछे जाते हैं। इन सारे सवालात के जवाबात के लिए आज एक ऐसी शख्सियत को दावत दी अपने शो में कि जो अहल दानिश भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, उस्ताद भी रहे हैं और अब पूरी तरह से पाकिस्तान की सियासत में और मुस्लिम लीग नून की सियासत में इन है। मैं तारुफ़ करता चलूँ, तारुफ़ के मोहताज तो नहीं हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, आप पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और मुतमद ख़ास की हैसियत हासिल है आपको मियाँ नवाज शरीफ साहब की। सर, आपकी पार्टी के कुछ लोग तवातर से इलेक्शन के बाद, आपकी पार्टी के लोग भी और आम लोग भी ये तासर देते हैं कि मियाँ साहब जो थे वो जिस जोशो खरोश से वलवले से आए थे वो इसलिए अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके कि कुछ कुव्वतों को कबूल नहीं थे। ये बात दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया तारिक साहब। PMLN जो है वो जानी जाती है, पहचानी जाती है, मुतारिफ़ होती है, अवाम के दिलों में बसती है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पे। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब के बारे में जब ये कहा जाता है जी कि किसी कुव्वत ने उनका रास्ता रोक लिया, जिन कुव्वतों के बारे में आम तौर पे क्या सराहियाँ की जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो ये है कि मियाँ साहब की अगर कोई इस तरह की कुव्वत रास्ता रोकती तो शायद वो ज़रूर वज़ीर आज़म बन जाते। वो इसके बिल्कुल बरक्स फैसला करते कि ठीक है अगर ऐसा है तो मैं ऐसा करके दे। उनका मिजाज ऐसा है, किसी कुव्वत ने उनका रास्ता नहीं रोका। फिर एक थ्योरी ये दी जाती है कि शायद पार्टी के अंदर से कोई ग्रोह था, शायद कोई खुदा न खास्ता शहबाज साहब ने कोई ग्रोह इस तरह का पैदा कर दिया था अपना रास्ता बनाने के लिए। ये बिल्कुल बेकार सी बातें, फजूल बातें हैं। मैं मियाँ साहब को बहुत करीब से जानता हूँ, मेरा उनके साथ एक एतमाद का रिश्ता है। मैंने उस रिश्ते के हवाले से एक बात कही थी जो अब हर जगह डिस्कस हो रही है कि मियाँ साहब इलेक्शन से बहुत पहले ये सोच बनाए बैठे थे कि मैं चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। ये सोच थी उन्होंने इन 2 टोक लफ्ज़ों में शायद मुझसे ना कहा हो, तासर ये दिया, लेकिन मैंने कई मुलाकातों में ये तासुर ज़रूर लिया था। तो वो जो एक होती है ना, तड़प होती है किसी ओहदे के लिए, ख्वाहिश होती है, आरज़ू होती है, मरा जाता है उस ओहदे के लिए और किसी और चीज़ को नहीं देखता। हमारे यहाँ ऐसे लीडर हैं ना, मुल्क जाए भाड़ में, मफाद जाए भाड़ में, इकानमी जाए भाड़ में, हमारी इज़्ज़त आबरू सब भाड़ में जाए, मुझे वज़ीर आज़म हाउस में पहुँचना चाहिए। देखें, इसका एक पहलू ये है कि अगर आप 3 दिन पहले भी एक इश्तिहार देते हैं अखबारों में कि प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ बनेंगे, इसका मतलब है कि फिर वर्कर्स के साथ वर्कर्स को धोखा दिया गया ना, बेवकूफ़ बनाया गया वर्कर्स को। देखें ना, आप हाइप क्रिएट करते हैं ना जी कि उन्होंने धोखा जब होता कि, या फिर ये है कि कोई और मियाँ साहब को ड्राइव कर रहा था। धोखा जब होता, मैं आपको बताता हूँ, धोखा जब होता कि वोट मिलता मियाँ साहब को या अक्सरियती पार्टी जो है वो PMLN बन के उभरती तो वो इक़्तिदार दे देते PTI को, या इक़्तिदार दे देते पीपल्स पार्टी को, या इक़्तिदार दे देते मौलाना फजल रहमान को। फिर तो कहते जी हमारे साथ धोखा हो गया। मियाँ साहब का इक़्तिदार है, मियाँ साहब की हुकूमत है, पंजाब पे नवाज शरीफ की हुकूमत है, वफाक में नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो धोखा किसके साथ हो गया?
کوئی دھوکہ کسی کے ورکرز کو ساتھ تو یہی بتایا جاتا رہا نا کہ نہیں، میاں صاحب دیکھیں نا، پرائم منسٹرشپ کے امیدوار ہیں. میاں صاحب یہ ملتا ہے کہ کسی نے روک دیا میاں صاحب کو, کسی نے بننے نہیں دیا, رکاوٹ ڈالی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ غلط تاثر ہے نا, اس تاثر کو زائل ہو جانا چاہیے. میاں صاحب کے وزیر اعظم بننے میں اور میاں صاحب کے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرنے میں کہ میں نہیں یہ بنوں گا, زمین آسمان کا فرق نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو ویسے آفر ہوئی تھی جن کو کس نے آفر کرنی, کسی نے کہا کہ بھی آپ بنے, میاں صاحب حالات ایسے ہیں کہ میاں صاحب اگر سنبھالتے تو زیادہ بہتر نہ ہوتا. میں گزارش کر چکا ہوں کہ میاں صاحب ان آفرز پہ یقین نہیں رکھتے. نمبر ایک, میاں صاحب کے لیے کہیں سے کوئی منفی جذبہ نہیں تھا, کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی, اور میاں صاحب کا وزارت عظمیٰ نہ لینا خالصتاً ان کا اپنا سوچا سمجھا فیصلہ. اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون اور باقی قوتیں ایک پیج پہ ہیں تو یہ سجیسٹ تو کیا جا سکتا تھا نا کہ اگر آپ ہوں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا, چونکہ اکانومی کی صورتحال ایسی ہے اور بہت سے معاملات ہیں کہ زیادہ تجربہ کار بندہ چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ سجیشن انہیں دی گئی یا نہیں دی گئی, اور اگر دی بھی گئی ہو تو میاں صاحب اگر ایک فیصلہ کیے بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے اس فیصلے پہ ہی عمل کیا ہوگا. باقی جہاں تک ان کے تجربے کا, ان کے زیرک ہونے کا, ان کی ذہانت کا, ان کا مشورہ دینے کا, ان کے تجربے کا تعلق ہے, وہ ظاہر ہے کہ شہباز صاحب ان سے ایڈوائس لیتے ہیں اور وہ مدد بھی کرتے ہیں. وہ اپنے طور پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو وہ پالیٹکس سے باہر نہیں ہیں, وہ ہو نہیں سکتے پالیٹکس سے باہر. میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب جو پارٹی کے اس وقت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں, جو مین ڈرائیونگ فورس ہیں, کیا وہ انتخابات میں جو نتائج آئے تھے, یہ بات آپ پہلے کر چکے ہیں بہت دفعہ, بہت لوگ کر چکے ہیں, کیا یہی توقع تھی ان کو کتنی سیٹیں ملیں گی؟ ان کی توقع سے کم سیٹیں ملی, زیادہ ملی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہماری توقعات زیادہ تھی, ہماری توقعات اس سے زیادہ تھی, اور ہمیں اندازہ نہیں تھا. میں نے شاید 1-2 دن پہلے یہ بات کہی ہے کہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, اور ہر جو آدمی نگاہ رکھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس 16 ماہ کے دوران جو حالات ان کو ملے, جس طرح کی اکانومی ان کو ملی, اور جس طرح انہوں نے ڈیفالٹ کو روکا, وہ سنگل اچیومنٹ بھی اگر آپ دیکھ لیتے نا, لیکن سم ہاؤ ہم اپنے 16 ماہ کے حوالے سے اپنی پروجیکشن, اپنا بیانیہ ٹھیک طریقے سے عوام تک نہیں پہنچا سکے. ہمارے میڈیا کا فیلور تھا وہ. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے کہ ایک جملہ مریم نے بولا تھا کہ جی یہ غلاظت کا ٹوکرا ہم اپنے سر پہ کیوں رکھ رہے ہیں. تو وہ کیوں رکھا آپ پہ؟ کسی نے کوئی گن پوائنٹ تو نہیں تھا آپ کی ایک ارینجمنٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ عمران خان کی حکومت بھیجنی ہے, جسٹیفیکیشن ہے, حکومت چلی جائے گی تو آپ سپورٹ کریں گے. طارق صاحب اس کی اپنی جسٹیفیکیشن ہے. آپ یقین جانیے کہ اگر وہ ٹوکرا ہم اپنے سر پہ نہ رکھتے اور اپنی پالیٹکس کو بچانے کی فکر میں پڑ جاتے, اپنے ووٹ بینک بچانے کی فکر میں پڑ جاتے, تو پاکستان پہ وہ قیامت ٹوٹنی تھی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں 2 چیزوں میں سے ایک چیز چننی تھی, کیا پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی پولیٹیکل پرائس ادا کریں یا اپنی پالیٹکس بچانے کے لیے پاکستان کو بھاڑ میں جانے دیں. ہم نے جو فیصلہ کیا اس پہ ہمیں کوئی ندامت نہیں. جو پرائس آپ نے ادا کی, آج بھی خدا نخواستہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہم اپنی پالیٹکس کو ایک طرف رکھ دیں گے اور اس کی قیمت دیں گے اور پاکستان کو بچائیں گے. اس وقت ہم نے جو فیصلہ کیا وہ آج بھی ہم جب پیچھے پلٹ کے بھی دیکھتے ہیں تو 100% ٹھیک ہے. آپ کی پارٹی کے 4 لوگ ہیں کم از کم ویزیبلی, زبیر صاحب ہیں, جویل لطیف صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, بہت سے ایسے لوگ کہہ چکے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ ہمیں ہرا دیا گیا, کوئی کہتا ہے جی ہماری حکومت بنائی گئی انجیکشن لگا کے, کوئی کہتا ہے 40 سیٹیں ملی تھیں. آپ کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں, آپ کے مینڈیٹ پر شک کر رہے ہیں بار بار. کوئی باہر کا بندہ نہیں کر رہا, باہر کے بندے کر رہے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے لوگ کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ شکوک و شبہات تو پیدا ہو گئے مینڈیٹ کے بارے میں. دیکھیے شکوک و شبہات, مجھے بتائیے کہ 1970 سے ہمارے انتخابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلے الیکشنز 1970 میں ہوتے, وہاں سے لے کے 2024 تک آپ ماشاءاللہ بڑے کونا مشق صحافی ہیں, آپ کا مطالعہ ہے, آپ سیاست پہ بڑی نظر رکھتے ہیں. مجھے کوئی الیکشن بتا دیں جس پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھے. ایک الیکشن پہلا لیکن سر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی کے بندے نے کہا ہو کہ ہماری سیٹیں کم تھیں, ہماری حکومت بنائی گئی ہے. کبھی مسلم لیگ نون کے کسی بندے نے پہلے کہا ہو, پی ٹی آئی کے بندے نے کہا ہو کہ ہم تو ہار گئے تھے, ہمیں جتایا گیا ہے. آپ کے بندے وہ عابد کھوڑلا صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن نا لوگ کہتے ہیں یہ ہم ایک ایسے آشوب میں آ چکے ہیں. 35 پنکچر سے جو کہانی شروع ہوئی اور جو کلچر شروع ہوا, جھوٹ کا, الزام کا, شک کا, شبے کا, ہر ایک کو چہرے پہ کالک تھوپنے کا, یہ اس کا کرشمہ ہے کہ ہم خود اپنے اوپر بھی شک کرنے بیٹھ جاتے ہیں. جو ہار گیا ہے وہ
کسی اور کو جواز بنا لیتا ہے جی کہ میری شکست کی وجہ یہ ہے، یا وہ جیتنے والے کے بارے میں کہتا ہے جی کہ میں نے وہ نہیں کیا جو جیتنے والے نے کیا ہے. یہ اس پراگندگی کا نتیجہ ہیں جو ایک خاص پولیٹیکل کلچر کے اندر ہمارے معاشرے میں آ گئی. میں سمجھتا ہوں چلیں یہ ساری باتیں مان لیتے ہیں، ایک حکومت بن گئی ہے. 2018 میں بھی ہمیں بھی بڑا دکھ ہوا تھا، ایسی باتیں کی جا رہی تھی، آر ٹی ایس کا گلا دبوچا گیا تھا، مطلوبہ نتائج نکالے گئے تھے، بعد میں ان لوگوں نے مانا کہ ہم نے یہ کیا تھا، لیکن ہم بیٹھ گئے تھے چپ کر کے، اپوزیشن میں بیٹھے رہے، اپنا احتجاج بھی کرتے رہے، تہذیب کے دائرے کے اندر اپنی باتیں بھی کرتے رہے، اپنا کردار بھی ادا کرتے رہے. یہ اچھی خاصی تعداد میں یہ اپوزیشن جو ہے یہ ایک بڑی اپوزیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری حالیہ تاریخ میں سب سے بڑی اپوزیشن ہے جو سینٹ کے اندر بھی ہے، سینٹ کے اندر غالباً وہ سب سے بڑی پارٹی بننے جا رہی ہے، تو وہ اپنا کردار ادا کریں. لیکن سر اس ایکسٹینٹ تک کوئی نہیں کبھی گیا کہ پارٹی کا ایک سینئر بندہ جو وفاقی وزیر رہا وہ کہے جی کہ میں نے جب اپنی سیٹ پہ ری کاؤنٹنگ کی بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے کہا گیا کہ تم خاموش ہو جاؤ ورنہ میاں نواز شریف صاحب کی لاہور کی سیٹ بھی کھول دیں گے. اس حد تک تو کوئی نہیں گیا آج تک. جاوید لطیف صاحب نے یہ بات کہی. یہ سر اب میں ایک بات کروں گا، کل اگر جاوید لطیف صاحب کے ساتھ آپ پروگرام کریں گے، جاوید لطیف صاحب یہاں بیٹھے ہوں گے، میں ایک بات کروں گا، وہ میری بات کا جواب دیں گے. میں آن ریکارڈ ہے نا سر، یہ وہ اس ریکارڈ کی تصدیق یا جو بھی ہے وہ خود ہی کر سکتے ہیں، میں تو اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. نہیں، لیکن ظاہر آپ کی پارٹی کا ذمہ دار آدمی ہے، جب الزام لگتا ہو اتنے بڑے اسکیل پہ لگ رہا ہو تو پھر کوئی نہ کوئی جواب دینا بنتا ہے نا. وہ اگر ذمہ دار ہیں تو میں کم از کم غیر ذمہ داری نہیں، آپ تو ذمہ دار ترین ہے، اس لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اچھا اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے 1985 سے لے کر 1913 تک 18 تک جب بھی الیکشن لڑا ہے وہ ہمیشہ جیتے ہیں. کچھ سیٹیں ہارے بھی تھے. 2000 مجھے یاد ہے کہ 88 میں وہ ملتان سے ہار گئے، دیپال پور سے ہار گئے، لیکن ساتھ جیتے بھی تھے. میاں صاحب کے اسٹیچر کا بندہ جو ہے، اگر اس کے بارے میں ایسی باتیں ہوں اور لوگ کہیں کہ وہ ہار گئے تھے لاہور سے، ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ استعفیٰ دیتے، کہتے اور میں دوبارہ الیکشن لڑتا ہوں، مجھے ہراؤ. نہیں، اس طرح سے تو ابھی کل میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا اور جو پی ٹی آئی کا نمائندہ تھا وہ کہہ رہا تھا جی کہ ہم ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، ہم یہ چور ڈاکو سارا کچھ کہنے کے بعد انہوں نے کہا ہاں 2 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے استعفیٰ دے دیں، فارغ ہو جائیں اور مان لیں کہ ہم ہارے ہیں. تو کیا ہم مان لیں؟ یعنی اگر پی ٹی آئی کا فرمودہ ہم پہ اس طرح واجب ہو جائے کہ مجھے کہیں کہ عرفان صدیقی نے یہ کیا ہے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے قرآن لے کے آ جاؤں میدان کے اندر، نواز شریف پہ انگلی اٹھائیں تو نواز شریف استعفیٰ دے کے ری الیکشن میں چلا جائے، مریم کے انگلی اٹھائیں تو مریم چلی جائے، یہ مذاق تھوڑا ہی ہے. ہم اگر انگلی اٹھائیں کہ جی میں تو ہاؤس میں نے کہا تھا بھائی اگر الیکشن جو ہیں یہاں پہ الیکشن کمیشن نے کرائے، ہمارے کمشنر نے کرائے ہیں، تو وہاں کوئی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائے ہیں، وہاں بھی امام کعبہ نے الیکشن کرائے. اگر ہم یہ کہیں تو وہ مستعفی ہو جائیں گے. تو یہ بچگانہ باتیں، یہ جماعت وہ باتیں کرتی ہے جو سیاست کے اندر نہ کوئی سر رکھتی ہیں نہ کوئی پاؤں رکھتی ہیں. یہ ایک عجیب مخلوق ہے، عجیب طرح کی گفتگویں، عجیب طرح کے مطالبے. اس وقت بھی یہی تھا نا کہ 4 حلقے کھولو، اور وہ 4 حلقے کھولے جب تو 4 حلقوں سے پی ایم ایل این جیت بھی گئی، ری الیکشن بھی ہوئے تو جیت گئی. حکومت سازی کے جو مراحل تھے نا سر، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ عام تاثر یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ جی پارٹی میں گروپ تھے اور ایک گروپ حکومت لینا چاہتا تھا، ایک گروپ روکنا چاہتا تھا، ایک میم گروپ ہے، ایک شین گروپ ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جب الیکشن ہو گیا تھا تو ایک سٹیج پہ شہباز صاحب نے کہا کہ ہم حکومت نہیں لیتے، اور میاں صاحب نے بساد اسرار کہا، تاکید کا کہ نہیں ہم نے حکومت لینی ہے. یہ بات درست ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی ڈسکشن میں ابھی آپ کو رائیونڈ میں میٹنگ ایسی ہوئی تھی، رائیونڈ میں میٹنگ ہوئی تھی بالکل، اور وہ پہلی میٹنگ تھی الیکشنز کے بعد جس میں الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جی ہماری توقعات کیوں نہیں پوری ہوئیں. اس پہ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ جی اس پہ غور و خوض کے لیے ایک باضابطہ ہم کمیٹی بنائیں گے. میاں صاحب آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کی ایک کمیٹی بنے، تحقیق کرے. لیکن یہ کبھی کہیں کسی حوالے سے شہباز صاحب نے اچھی خاصی گفتگو کی تھی اس میں، اور میاں صاحب کی قیادت اور سیادت کے حوالے سے بڑا انہوں نے زور دیا تھا کہ آپ ہی ملک سنبھالیں. لیکن یہ بات کبھی نہیں آئی کہ جی ہمیں حکومت بنانی ہی نہیں چاہیے. ہاں، یہ بات
اس میٹنگ میں تو نہیں تھی لیکن بعد میں آتی رہی جب یہ پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی نے پیشکش کی ہے پی ٹی آئی کو کہ جی ہمارے ساتھ حکومت بنا لیں، تو اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ حکومت بنا لیتے ہیں تو ہم حکومت بنانے کے لیے کوئی زور نہیں ڈالیں. یعنی حکومت کون بنائے گا، شہباز صاحب ہوں گے، نواز شریف صاحب ہوں گے، اس پہ پارٹی کے اندر کوئی اختلاف رائے نہیں؟ نو کوئی ایک سنگل آواز بھی نہیں تھی. باقی جب بعد میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، میں اگر نواز شریف صاحب کو زیادہ چاہتا ہوں تو میں کہوں گا جی کہ نواز شریف کو ہونا چاہیے، کوئی شہباز شریف کا دوست ہے تو وہ کہے گا ان کو ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے ایک مدبرانہ فیصلہ کیا، ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ سوچا، اور شہباز صاحب ان توقعات پہ پورا اتر رہے ہیں جو ان سے وابستہ کی گئی. ابھی آپ دیکھیں اکانومی بھی سنبھل رہی ہے، اتحاد کو بھی انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، اداروں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بڑے اچھے جا رہے ہیں، باہر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ایک تحرک پیدا ہوا ہے، آئی ایم ایف مطمئن ہو چکا ہے، اور 1.5-2 ماہ میں کوئی کیا کرے گا. عرفان صاحب یہاں بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو ہماری باقی ایشوز ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ایک گزشتہ 1 سال کا سب سے بڑا جو نیریٹو تھا وہ 9 مئی کا تھا. اب 9 مئی کا تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. 9 مئی جو گزشتہ سال سے سفر شروع ہوا تھا، اب کہاں پہنچا ہے، اس کا کیا انجام ہوا، یا صرف ایک ہائپ تھی، یا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ان سارے ایشوز پر بات چیت کریں گے. ویلکم بیک. بات چیت ہو رہی تھی کہ کن حالات میں حکومت بنی، کن حالات میں جو ہے وہ اقتدار سنبھالا، اور جو مختلف سوالات ہیں، چیم گوئیاں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست کے بارے میں، ان سب کے حوالے سے عرفان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جی ادھر کوئی کسی بزرگ نے تو نہیں الیکشن کرائے تھے، وہاں بھی تو الیکشن کمیشن نے کرائے تھے نا، لیکن ہوا یہ ہے کہ بڑی آسانی سے اگر وہاں کچھ ہوا تھا، کوئی دھاندلی ہوئی بھی ہے، آسانی سے حکومت بنی ان کی، کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی، سیاسی رکاوٹ بھی نہیں ڈالی. 2013 میں بھی نہیں ڈالی تھی اور بعد میں اس کی قیمت ادا کی. تو اس طرح پھر کیوں ان کو کھلا میدان دیا گیا؟ اگر آپ کے خیال میں واقعی وہاں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی تو اس کو قانونی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے چیلنج کیوں نہیں کیا گیا اس اقتدار کو، اس مینڈیٹ کو؟ دیکھیں نا، ہم نے تو جو سرکمسٹانسز تھے جس طرح کے تھے، ہم نے تو اپنی جو توقعات سے کم ووٹ ملے یا کم سیٹیں ملی، ہم نے اس کو بھی ایشو نہیں بنایا. ہم نے اس کو بھی دھاندلی کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی. کوئی کسی کو یہ نہیں کہا جی کہ اس نے ہمارا الیکشن چھین لیا، اس نے چھین لیا. ہم نے اوورآل نہیں ڈالا، یعنی آرام سے نہیں ڈالا بالکل. اور اسی طرح ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جو کامیابی ہے، چاہے وہ جس طرح کی بھی ہے، اس میں بھی ہم کوئی کیڑے ڈالیں. ہم چاہتے تھے کہ جو جہاں ہے اور جس حال میں بھی ہے وہ آئیں اور بیٹھیں اور گاڑی آگے چلے. اس وقت چودھری صاحب جو ملک کے حالات ہیں نا، وہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں پوری دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوں گی اور انہی پیٹی تھنگس میں پڑی رہیں گی جو پڑی ہوئی ہے ایک خاص جماعت، تو ملک جو ہے وہ افراتفری کا اگر خدا نخواستہ شکار ہوتا ہے، ڈیریل ہوتی ہے یہ موجودہ صورتحال ساری کی ساری، تو سرکمسٹانسز خراب ہو سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بہت سی کرائسس جو جنم لیتی ہیں نا، وہ انتخابات سے ہی لیتی ہیں. انتخابات کے قضیے کو آپ ٹھپ دیں، ایک جگہ کر دیں اور آگے چلیں. آپ بہت بھاری دیکھیں نا، انہوں نے اس وقت غلطی کی کہ جب 3 ووٹوں کی اکثریت سے شہباز صاحب کی حکومت بنی ہے، 16 مائی حکومت، آپ کیوں اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے؟ آپ اس حکومت کو ناکو چنے چبوا دیتے، ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد وہ حکومت بھی گر جاتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری ہسٹری یہ ہے کہ بیٹھنا نہیں ہے اسمبلیوں میں، ایوانوں کے اندر نہیں بیٹھنا، چوراہوں میں بیٹھنا ہے. تو اپوزیشن کا کام ہے نا جی. اپوزیشن تو آپ نہیں، اپوزیشن کا یہ کام نہیں ہے. اپوزیشن کا یہ کام نہیں ہے. اپوزیشن ہم نے بھی کی ہے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی نے بھی تو عدم اعتماد کی حکومت کرائی اور قوتوں کی مدد سے کرائی اور آپ کی سپورٹ کی. اگر سپورٹ نہ کرتے تو حکومت ختم نہ ہوتی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا کام یہ ہے، لیکن ہم نے یہ کام اندر بیٹھ کے کیا ہے نا، وہ بھی کریں. وہ بندے پیپلز پارٹی کے کسی اور پارٹی کے ملا لیں اور عدم اعتماد کر دیں تو ٹھیک ہے. جو لیجیٹمیٹ طریقہ لکھا ہے، لیجیٹمیٹ طریقہ ہے، آئینی طریقہ ہے نا. انہوں نے جو اپوزیشن کی ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی نے نہیں کی. اچھا سر، جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ 2025 میں الیکشن ہوں گے دوبارہ. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے حلقوں میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ جی
3 سال کی ڈیڈ لائن ہے ہمارے پاس, 3 سال میں ہم پرفارمنس دکھائیں اور 3 سال کے بعد الیکشن میں چلے جائیں. ایسا ہے؟ مجھے اس طرح کے کسی نہ میٹنگ کا میں حصہ بنا ہوں, نہ مسلم لیگ نون کے اس طرح کے کسی فیصلے کا علم ہے, اور نہ میرا خیال ہے اس میں کوئی صداقت ہے. 5 سال کے لیے حکومت وجود میں آئی ہے اور 5 سال اسمبلیاں رہیں گی, 5 سال یہ حکومت انشاءاللہ چلے گی, اس کے بعد الیکشن ہوں گے مقررہ وقت پہ. یہ بار بار الیکشن کرانا جو ہے جی وہ کوئی آسان نہیں, پیسے خرچ ہوتے ہیں, ملک کی بڑی چیزیں اسٹیبلٹی جو ہے داؤ پہ لگتی ہے. ہمارے ہاں جس طرح کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اس کو بھی اگر اس پہ پی ٹی آئی کوئی اپنی سیاست کی عمارت کھڑی کر رہی ہے تو وہ یہ جان لے کہ یہ 5 سال سے پہلے الیکشن کا مرحلہ نہیں آنے والا. ابھی آپ شہباز صاحب کی جو حکومت ہے اس کی پرفارمنس, جو انیشل پرفارمنس ہے, پہلا 1.5 مہینہ ہے میرا خیال, جی ہاں اتنا ہی. لیکن کہتے ہیں جی کہ شہباز صاحب کے اوپر جو ہے بعض ایسے شخصیات بٹھائی گئی ہیں ان کی کابینہ میں, نام صاحب کو پتہ ہے کہ وہ ان کی موجودگی سے خوش نہیں ہے, وہ ان کے اپنے جو ہیں کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, کہیں سے ان کو مسلط کیا گیا ہے. نقوی صاحب ہیں, اورنگزیب صاحب ہیں, شہباز صاحب کمفرٹیبل ہیں ان لوگوں کے ساتھ, کوئی ہے پرابلم, اریٹنٹ ہے اس کی وجہ سے؟ شہباز صاحب کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ جیسے 16 ماہ میں آپ نے دیکھا ہے وہ کوئی 15-16 پارٹیوں کی حکومت اپنے لائز کو ساتھ لے کے چلے, اور کہیں روز ٹربولنس پیدا ہوتی تھی, کوئی نہ کوئی ٹربولنس آتی جانتے ہیں. باقی یہ رہا کہ ایک پارٹی کی بھی جب حکومت ہوتی ہے نا تو ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں ہماری کابینہ میں کیسے کیسے لوگ رہے, کچھ ہمارے ساتھ ہیں, کچھ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہ سیاسی لوگ تھے نا, سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے. میں یہی کہتا ہوں نا, اس طرح سے کہیں لا کے ان کو امپوز نہیں کیا گیا. لا کے بات نہیں ہے, اگر وزیر اعظم نہیں چاہتے تو وہ 10 دلیلیں دے کے انہیں نہیں رکھ سکتے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مسلط ہی کرنا ہوتا ہے کسی کو. اور جہاں تک جن 2-3 افراد کی طرف آپ کا اشارہ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ جن کامرانیوں کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں وزیر خزانہ کا بڑا رول ہے, بڑا کردار ہے ان چیزوں میں. اسی طرح میں انیشلی جو چند ماہ میں 1.5 ماہ میں دیکھا ہے نقوی صاحب کو, کل بھی وہ کسی ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے اچھے فیصلے وہ کر رہے ہیں. تو ایک کمپیٹنسی ہوتی ہے کسی بندے کی. ان کے کہنے پر اگر آپ نے آئی جی پنجاب کو ریلیو نہیں کیا, اور لگتا یوں ہے کہ ماضی کی طرح مرکز اور پنجاب کی کشمکش ہے کہ ایک بندہ وزیر داخلہ ایک بندہ مانگتا ہے, افسر مانگتا ہے, اور پنجاب کی چیف منسٹر اس کو بندے کو دینے سے انکار ہے. یہ اصل میں اس چیز کی دلیل ہے کہ حکومت بہت اچھی چل رہی ہے اور بڑے مسائل کوئی نہیں ہیں, اس لیے چودھری صاحب اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آئی جی نہیں ہے. یہ چیزیں میدان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, موجود ہیں, پبلک میں موجود ہیں, لوگوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ انشاءاللہ حل ہو جانے والے ہیں. جو سرکاری عہدیداروں کے تبادلوں تک اگر موضوعات آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ماشاءاللہ. اگر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تو کیا ان کو اس طرح سے 3-4 بندے ان کی مرضی کے بغیر ان کو دیے جا سکتے تھے؟ نہیں, مرضی کے بغیر یہ آپ تصور کر لیں نا کہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر دیے گئے, یا آپ نے ایک تصور کر لیا نا, اس پہ ایمان لے آئے. ہو سکتا ہے ایسی بات نہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے خود کہا ہو کہ جی مجھے یہ 2 بندے دے دیں. ٹھیک, بریک لیتے ہیں. بڑا واضح جواب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مرضی ہو. ظاہر ہے یہ تو پھر میاں صاحب کو پتہ ہوگا, عرفان صاحب کو پتہ ہوگا, یا وہ لوگ جو کابینہ میں بیٹھے ہیں. لیکن بہرحال ایک پبلک میں ڈیبیٹ ضرور ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اب چونکہ چند منٹ باقی ہیں اور آخری سیگمنٹ میں ذرا بات کروں گا 9 مئی کے حوالے سے. اب سے تقریباً 2 ہفتے کے بعد 9 مئی کے جو واقعات تھے, جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اندوہناک واقعہ تھا کہ کچھ عناصر جو تھے وہ سرکاری اور جو ملٹری انسٹالیشن تھی اس پر انہوں نے جا کے حملے کیے, اور اس کے بعد پوری قوم نے اس کا مذمت بھی کی, اس کا ساتھ بھی دیا. لیکن سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ 9 مئی کے بعد جو لوگ اس ادارے کے جس پہ حملہ ہوا تھا 109 کے قریب افراد کے خلاف کارروائی کی گئی. وہ کارروائی جو بھی تھی وہ ان کے اپنے جو اندرونی ریگولیشن کے بارے میں تھی. لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا, لیکن جو سیاسی جماعتوں کا کام تھا, حکومت کا کام تھا, سولین سائڈ کا کام تھا, اس نے اپنا کوئی کام نہیں کیا. آپ اسے ایگری کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا, ویزیبلی کچھ نہیں ہوا؟ جی بالکل, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں اس پہ بہت کچھ لکھ بھی چکا ہوں اور لکھتا رہا ہوں تسلسل کے ساتھ. معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کی جو سنگینی ہے نا چودھری صاحب, اس کو میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کا ادراک نہیں کیا صحیح طریقے سے. ایک بغاوت ہوئی ہے, میں اسے بغاوت کہتا ہوں. بغاوت اس لیے ہوئی ہے کہ باہر سے آپ نے منظم کیا کہ کوئٹہ سے لے کے ہم نے چترال تک یہ کارروائیاں کرنی ہیں, انسٹالیشن پہ حملے کرنے ہیں. اس کے نتیجے میں فوج کے اندر بغاوت پیدا ہونی ہے, بغاوت کے نتیجے میں آرمی چیف کا تختہ ہم نے الٹ دینا ہے. یہ سازش تھی پوری.
ایک سازش ہوئی, ایک بغاوت ہوئی, اس بغاوت کا ایک حصہ جو ہے, پہلا حصہ وہ مکمل بھی ہو گیا, دوسرا حصہ جو ہے وہ فوج نے قابو پا لیا, چند افسروں کے خلاف انہوں نے ایکشن بھی لے لیا, انہیں گھروں میں بھی بھیج دیا. اب اگر وہ بغاوت بھی تھی جو کہا گیا, بارہا فوج نے کہا ہے, اور پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا اس پی آر نے کہ 200 سے زیادہ فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے, 200 تنصیبات پہ حملے ہوئے, کور کمانڈر کا گھر جلا, جی ایچ کیو نشانہ بنا, کالا بالا حصار پہ گولیاں چلیں, میاں والی ایئر بیس پہ طیارے جلائے گئے, شہداء کی قبریں. اگر تو یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں پھر تو ٹھیک ہے, معاف کر دیں, سب کو چھوڑیں جی, سیاست میں ہوتا رہتا ہے اس طرح. اگر نہیں تھی اور یہ بغاوت تھی اور تھی, تو پھر اس بغاوت کو ہم نے بغاوت کی طرح لیا نہیں ہے. حقیقت یہ کس نے نہیں لیا؟ میں آ رہا ہوں اس طرف. ایک اس کا پہلو تھا فوج نے جن لوگوں کو گرفت میں لیا ان کے پاس شواہد بھی تھے, انہوں نے ان شواہد کی بنیاد پہ ان پہ مقدمات بھی چلائے, ان مقدمات کے فیصلے بھی ہوئے, اور فیصلے ہوئے پڑے. وہ فیصلے اب اناؤنس کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ عدلیہ نے دیوار کھڑی کی ہوئی ہے بیچ میں کہ جی آپ نے اگر کسی کو سزائیں بھی دینی ہیں تو ہمارے بغیر, جب تک ہم نے بیریئر نہیں ہٹانا آپ نے وہ فیصلے نہیں سنانے. لہٰذا وہ بیریئر ہٹ نہیں رہا اور وہ فیصلے سنائے نہیں جا رہے. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سویلین سائیڈ ہے, تو مقدمات جو عدالتوں میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں چل رہا ہے, کوئی کسی اور کورٹ میں چل رہا ہے, تو ہمارے عدالتی نظام کی جو تیز رفتاری ہے اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ان تمام باتوں کے کہنے کے باوجود میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ 9 مئی کی شدت کو اور اس کی حدت کو اور اس کی گرمی کو اور اس کی تپش کو ہم لوگوں نے سہ لیا ہے, برداشت کر لیا ہے, اور ایک جواز پیدا کر دیا ہے کہ کل کلاں کوئی اور خدا نہ خواستہ. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو 9 مئی والے ہیں ان کی تو اب حکومت بھی بن گئی ایک صوبے میں, اب ان کو افطار ڈنر بھی دیے جا رہے ہیں, ڈیل کی باتیں بھی روز ہوتی ہیں. وہاں جو اس پارٹی کے سربراہ ہیں, بانی چیئرمین ہیں, ان کو جو سہولیات دی گئی ہیں, جو ان کو استحقاق حاصل ہے, وہ تو ماضی میں کسی کو نہیں دیا گیا. تو پھر اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اس کا مطلب نہ میں سمجھتا ہوں نہ آپ سمجھتے ہیں. میں آج بھی کہیں اخبار میں پڑھ رہا تھا یا خبروں میں سن رہا تھا کہ جی کچھ شیشے کی دیوار بنائی گئی یا کہ جی انٹریکشن نہ ہو براہ راست, کیونکہ وہ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں وہاں پہ. ججوں نے کہا جی کہ یہ دیوار بھی ہٹا دو, وہ بھی ہٹا دی گئی, دیواریں بندی. 6 بیرکس جو ہیں ان کو ان کے سیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے, ایک سٹنگ روم ہے, ایک سونے کا کمرہ ہے. یہ پھر سہولتیں اگر 9 مئی کو بغاوت تھی تو پھر اس بغاوت کے جو مبینہ سرغنہ تھے یا اس کے سربراہ تھے اس گروہ کے, وہ تو بڑے آرام سے ہیں. بالکل بہت آرام سے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف بھی رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہم بیگم کلثوم نواز کو چھوڑ کے آئے بستر مرگ پہ, میں اور میاں صاحب تھے اور مریم تھیں, اور میاں صاحب کو اور مریم کو گرفتار کر لیا گیا لاہور ایئرپورٹ سے اور یہاں لے آئے. تو میں کچھ دنوں بعد جب میاں صاحب سے جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا جی بتائیے پھر کیا حالات ہیں, کیا ہوا تھا اس دن. تو کہنے لگے بس اس دن کیا ہوا تھا, آپ جہاز میں ہم تینوں باتیں کرتے رہے تھے, سو نہیں سکے تھے, نیند مجھے بھی آئی ہوئی تھی. تو میں گیا تو انہوں نے ایک سیل کھولا تو نیچے ایک پھٹی پرانی دری پڑی تھی, تو بس میں اس پہ لیٹ گیا. تو ایک وزیر اعظم تو اس پھٹی پرانی دری پہ فرش پہ لیٹ گیا ہے, دوسرے کے ساتھ آپ یہ سلوک کرتے ہیں. اس نے کوئی 9 مہینے کیا ہوا تھا. جی یہ واقعات آپ بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ اندر کیا ہوا, جیل میں کیا ہوا. اب ایشو یہ ہے کہ ہر آئے روز گزشتہ چند ہفتوں سے خاص طور پہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد 4-5 ایسے افراد جن پر الزامات ہیں, وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, وہ اچانک پشاور سے نکلتے ہیں اور وہ جا کے پیش ہوتے ہیں, ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں. تمام مفرور نہیں, میں کہتا مطلوب کہہ دیتا ہوں, مطلوب افراد نکلتے ہیں. کل بھی ایک خاتون جو تھیں وہ برآمد ہوئی لاہور سے ایک ریلی میں, اور وہ نعرے لگا رہی ہیں. تو یہ ان کو دو اس کے پہلو, ایک پہلو یہ ہے کہ جنہوں نے اپنا کام کرا تھا انہوں نے اپنا کام کیا, آپ اس کے خلاف کوئی نیریٹو نہیں دے سکے. جو آپ ریاست بتانے کی باتیں کر رہے تھے, نیریٹو نہیں دے سکے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکے, اس چیلنج کا مقابلہ, اس چیلنج کے مقابلے میں کوئی بیان ہی نہیں دے سکے آپ لوگ. بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ دیکھیں, خدا نہ خواستہ اگر PMLN نے یا پیپلز پارٹی نے وہ کام کیا ہوتا جو 9 مئی کو PTI نے کیا ہے, تو ان کا حشر کیا ہوا ہوتا, یا PTI ان کو جینے دیتی. اصل میں 9 مئی کے بعد جو حالات ملے, اس کے بعد 8 فروری آ گیا. 8 فروری نے گہنا دیا ہے 9 مئی کو.
اس کے نتائج نے اس کے نتائج نے بھی گہنا دیا ہے. اور اگر یہ لوگ مجرم تھے تو پھر آپ یہ 9 مئی تک، یہ 8 فروری تک کیسے آ گئے؟ کس طرح انہوں نے الیکشن بھی لڑ لیے، کس طرح انہوں نے سیٹیں بھی قبضہ کر لیں، کس طرح ایوانوں کے اندر بھی آ کے بیٹھ کے، اگر یہ مجرم تھے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اب 8 فروری کے آ جانے کے بعد آپ 9 فروری کے حوالے سے کوئی بہت بڑے ایکشن لے سکتے ہیں. میں تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے جو مقابلہ کرنا تھا، جو سپورٹ کرنی تھی سیاسی قوتوں کو، وہ کی. اس سپورٹ کے مقابلے میں جو سیاسی بیانیہ آپ نے بنانا تھا، جو سیاسی آپ نے چیلنج کا مقابلہ کرنا تھا، اس قوت سے جس کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ آپ اس کو نہیں کر سکے، مقابلہ نہیں کر سکے، ناکام ہوئے اس معاملے میں. ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، لیکن میرا خیال یہ ہے، سیاسی فیس تو آپ تھے نا، ظاہر ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اوورآل اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شاید ہماری بھی کوتاہی ہو، لیکن فوج کو بھی میڈیا کے محاذ پہ جس حدت کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ اور جس میں کہتا ہوں جذبے کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ اس ایشو کو لینا چاہیے تھا، وہ شاید ان کی طرف سے بھی نہیں آیا. ایک اس کا پہلو یہ آخری سوال ہے، جو کہ وقت ختم ہو گیا، کہ اگر آپ لوگوں نے، خاص طور مسلم لیگ نون نے، جو بڑی جماعت ہے، اس نے اتنی بیزاری سے اور اتنی جو نیم دلی سے مہم نہ چلائی ہوتی، خاص طور پر پنجاب میں، تو شاید نتائج بہتر آتے. بیزاری اور نیم دلی تو نہیں تھی. آپ دیکھیے اس کے پیچھے آخری 2 ہفتے، شاید 3 ہفتے چند ایک جلسے پنجاب میں، نہ سندھ میں گئے نہ بلوچستان میں گئے. ٹھیک کہتے ہیں، بہت تاخیر سے آئے. اور میں نے 1-2 دن پہلے بھی کہا ہے کہ ہماری جو میڈیا حکمت عملی رہی ہے نا، وہ کوئی زیادہ مؤثر نہیں. یعنی اگر آپ کمپین پہلے چلاتے تو شاید زیادہ سیٹیں حاصل کر پاتے، یا فیصلے صحیح ہوتے. ٹکٹوں کے فیصلے ٹھیک تھے، ٹکٹوں کی حد تک تو خیر ٹھیک تھا، لیکن مہم چلانے کے لیے، ایک ملک گیر مہم چلانے کے لیے ہم پوری طرح متحرک نہیں کر سکے، اپنے کارکنوں کو بھی نہیں کر سکے. جی بہت شکریہ عرفان صاحب. بہت سی باتیں تشنا ہیں، وقت چونکہ ایک محدود ہوتا ہے. عرفان صاحب کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ جو میں نے پوچھا ہے وہ کم ہے، اور جو بھی باقی ہے وہ بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ عرفان صاحب صدیقی صاحب کو پھر زحمت دیں گے، پھر پوچھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کے جو ظاہر نباز ہیں، استاد ہیں ہمارے، اور جہاں تک ان کی رسائی ہے وہ ہماری نہیں ہوتی. آج جو ہے، آج کے شو میں اتنا ہی ہے. انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر جو ہے بہت ساری جو درون خانہ باتیں ان سے پوچھیں گے، دریافت کریں گے، تاکہ آنے والے جو سیاسی کارکن ہوں گے یا صحافی ہوں گے یا عام آدمی ہے، اس کی رہنمائی ہو سکے. یہ تھا آج کا شو. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.